रिस्क में बरकत क्यों नहीं है और इब्न अरबी ने इस राज से कैसे पर्दा हटाया। मेरे दोस्त, एक सवाल है जो बहुत लोग पूछते हैं मगर ज़बान पर नहीं आता, दिल में दबा रहता है, जैसे कोई बोझ हो जिसे उठाने की ताकत न हो और रखने की भी नहीं। वो सवाल ये है, मैं कमाता हूँ मगर पता नहीं कहाँ जाता है। महीना शुरू होता है उम्मीद से और ख़त्म होता है तंगी से। मैंने हलाल कमाया, मैंने दुआ की, मैंने सदका दिया, फिर भी बरकत नहीं। मेरी जान, ये सवाल कमज़ोरी नहीं, ये सवाल उस दिल की आवाज़ है जो अल्लाह से सच्चा ताल्लुक़ चाहता है। लेकिन यहाँ एक बात है जो शायद तुमने कभी इस ज़ाविये से नहीं सोची। बरकत रिस्क के ज़्यादा होने का नाम नहीं, बरकत रिस्क में अल्लाह के नूर के उतरने का नाम है। और वो नूर किसी हिसाब किताब से नहीं आता, वो एक राज से आता है जो इब्न अरबी ने सदियों पहले कहा और जो आज भी इतना ही सच्चा है जितना उस दिन था। जैसे एक दरख्त हो जिसकी जड़ें गहरी हों और जिसकी शाखें कमज़ोर, बाहर से पानी डालते रहो मगर पानी जड़ों तक न पहुँचे तो पत्ते पीले पड़ते रहेंगे, फूल नहीं खिलेंगे, फल नहीं लगेंगे। मगर जब जड़ें गहरी हों और पानी जड़ों तक पहुँचे तो कम पानी में भी दरख्त सरसब्ज रहता है, फल देता है, साया देता है, बरकत देता है। बिल्कुल ऐसे ही रिस्क में बरकत रिस्क की मिक़दार से नहीं आती, उन जड़ों से आती है जो दिल के अंदर है और जिन्हें हमने शायद मुद्दतों से पानी नहीं दिया। आज की इस गुफ्तगू के आखिर में तुम्हारे दिल को वो जवाब मिल चुका होगा जो बरसों से ढूंढ रहे थे, और वो जड़ें जो सूख रही थी आज रात से फिर से सैराब होना शुरू हो जाएंगी। मेरे दोस्त, पहले गलतफहमी दूर करनी है, क्योंकि जब तक ये गलतफहमी दिल में है बरकत का राज समझ नहीं आएगा। वो गलतफहमी ये है, हम समझते हैं बरकत यानी ज़्यादा पैसा, ज़्यादा कमाई, ज़्यादा माल, ज़्यादा घर, ज़्यादा सहूलत। मेरी जान, ये बरकत नहीं, ये मिक़दार है। और मिक़दार और बरकत दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों हैं मगर रात को नींद नहीं आती, दवा खाते हैं सोने के लिए फिर भी आंखें खुली रहती हैं। बड़े बड़े घर हैं मगर घर में सुकून नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं मगर मंजिल का पता नहीं। और दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत कम है मगर चेहरे पर नूर है, दिल में इत्मीनान है, घर में हंसी है, रात को गहरी नींद है और सुबह उठते हैं तो शुक्र का जुमला होता है लब पर। मेरे दोस्त, पहले शख्स के पास मिक़दार है, दूसरे के पास बरकत है। इब्न अरबी ने फरमाया, बरकत यानी किसी चीज़ में अल्लाह के नाम का उतरना। जब किसी चीज़ में अल्लाह का नाम हो तो वो चीज़ अपनी ज़ाहिरी हद से बढ़ जाती है, कम में भी काफ़ी हो जाती है, थोड़े में भी किसना बुझ जाती है, मुख्तसर में भी वुसअत आ जाती है। याद करो नबी करीम के ज़माने की एक बात। एक सहाबी के घर में थोड़ा सा दूध था और मेहमान आ गए, बहुत सारे। वो दूध हिसाब से चंद लोगों के लिए था मगर नबी करीम ने उसमें बरकत की दुआ की और वो थोड़ा सा दूध सब के लिए काफ़ी हो गया। सब ने पिया और फिर भी बचा रहा। मेरे दोस्त, दूध की मिक़दार नहीं बढ़ी, उसमें अल्लाह का नाम उतरा और वो काफ़ी हो गया। यही बरकत है। सुनो, आज के ज़माने में हम रिस्क के पीछे भागते हैं, सुबह से रात तक थकते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर भागते हैं, मगर एक काम जो रह जाता है वो ये है कि रिस्क में अल्लाह का नाम उतारना। वो काम रह जाता है और जब वो काम रह जाए तो मिक़दार चाहे जितनी बढ़ती रहे बरकत नहीं आती। जैसे बर्तन में छेद हो और तुम पानी डालते रहो, पानी आता रहेगा मगर बर्तन कभी नहीं भरेगा जब तक वो छेद बंद नहीं होता। मेरी जान, वो छेद किया है जिससे रिस्क की बरकत निकल जाती है और वो जड़ किया है जिससे बरकत आती है। ये वो राज है जो इब्न अरबी ने बयान किया और जिसे आज हम एक एक करके खोलेंगे। मगर पहले एक बात अपने दिल से पूछो, जब तुम कमाते हो तो पहला ख्याल किया होता है, किया वो ख्याल अल्लाह का होता है या हिसाब का? किया वो शुक्र का होता है या फिक्र का? किया वो देने का होता है या बचाने का? मेरे दोस्त, उस पहले
میرے خیال میں برکت کا راز چھپا ہے، کیونکہ دل کی پہلی حرکت اللہ دیکھتا ہے اور اسی حرکت کے مطابق وہ رزق میں اپنا نور اتارتا ہے یا روک لیتا ہے۔ میرے دوست، اب وہ بات جو سننا مشکل ہے مگر جس کے بنا رزق کا راز نہیں کھلتا، برکت اچانک نہیں جاتی، وہ آہستہ آہستہ جاتی ہے، ایک ایک چھید سے جو ہم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ ابن عربی نے فرمایا، رزق میں برکت کا تعلق صرف کمائی سے نہیں، دل کی کیفیت سے ہے، اور جب دل کی کیفیت بگڑتی ہے تو برکت خاموشی سے رزق سے نکل جاتی ہے۔ پہلا چیز، غفلت۔ میری جان، غفلت یعنی رزق آئے اور اللہ یاد نہ آئے۔ صبح اٹھو، کام پر جاؤ، کماؤ، گھر آؤ، کھاؤ، سو جاؤ، اور اس پورے دن میں ایک بار بھی دل سے نہ نکلے، اللہ یہ تیرا دیا ہوا ہے، شکر ہے تیرا۔ میرے دوست، جب رزق دینے والے کو بھول جاؤ تو رزق میں سے اس کا نام نکل جاتا ہے، اور جب اس کا نام نکل جائے تو مقدار چاہے بڑھتی رہے، برکت چلی جاتی ہے۔ جیسے کھانے میں نمک نہ ہو، چاہے پلیٹ کتنی بھی بڑی ہو، کھانا بے مزہ رہتا ہے۔ برکت رزق کا نمک ہے، اور وہ نمک اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ دوسرا چھید، حرام کی آمیزش۔ سنو، یہ بات بہت لوگ جانتے ہیں مگر بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ ابن عربی نے فرمایا، حرام صرف کمائی میں نہیں آتا، حرام بات میں بھی آتا ہے، حرام نگاہ میں بھی آتا ہے، حرام معاملے میں بھی آتا ہے۔ جب کسی کا حق دباؤ، جب جھوٹ سے کام نکالو، جب دھوکے سے سودا کرو، جب مزدور کی مزدوری دیر سے دو یا کم دو، تو وہ لقمہ چاہے ظاہر میں حلال ہو، اس میں ایک کالک آ جاتی ہے جو برکت کو جلا دیتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جس جسم کی پرورش حرام سے ہو، آگ اس کے زیادہ لائق ہے۔ میرے دوست، یہ ڈرانا نہیں، یہ جگانا ہے، کیونکہ جو جاگ جائے وہ بدل سکتا ہے، اور جو بدل جائے اس کے رزق میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ تیسرا چھید، قطع رحمی۔ میری جان، رشتے اللہ نے بنائے ہیں، اور جو رشتے اللہ نے بنائے انہیں توڑنا اللہ کو پسند نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور عمر میں برکت، تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو نباہے۔ میرے دوست، کتنے گھر ہیں جہاں بھائی بھائی سے نہیں بولتا برسوں سے، کتنے گھر ہیں جہاں ماں بیٹے کے درمیان ایک دیوار ہے، خاموشی کی، ناراضگی کی، غرور کی، اور ان گھروں میں چاہے کتنا بھی آئے برکت نہیں ٹھارتی، کیونکہ جس چھت کے نیچے رشتے ٹوٹے ہوئے ہو وہاں اللہ کی رحمت رکتی نہیں، بہہ جاتی ہے۔ جیسے ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی نہیں ٹھارتا، بالکل ایسے ٹوٹے ہوئے رشتوں والے گھر میں برکت نہیں ٹھارتی۔ چوتھا چیز، شکا اور ناشکری۔ میرے پیارے، یہ سنو، اللہ نے قرآن میں فرمایا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ میرے دوست، ناشکری کیا ہے؟ ناشکری صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہو اللہ نے کچھ نہیں دیا، ناشکری یہ بھی ہے کہ جو ملا اسے چھوٹا سمجھو، ناشکری یہ بھی ہے کہ دوسرے کو دیکھ کر اپنے رزق کو حقیر سمجھو، ناشکری یہ بھی ہے کہ ہر وقت یہ سوچتے رہو کیوں نہیں ملا، کتنا کم ہے، کتنا مشکل ہے۔ ابن عربی نے فرمایا، شکوہ ایک دروازہ بند کرتا ہے، شکر 10 دروازے کھولتا ہے۔ جب تم شکوہ کرتے ہو تو اللہ کو پیغام جاتا ہے، یہ بندہ میری نعمت کو نعمت نہیں سمجھتا، اور جب بندہ نعمت کو نعمت نہ سمجھے تو اللہ کی رحمت وہیں رک جاتی ہے۔ جیسے بارش پتھر پر گرے تو بہہ جاتی ہے، مگر نرم مٹی پر گرے تو اندر اتر جاتی ہے اور زندگی دیتی ہے۔ شکر گزار دل نرم مٹی ہے اور ناشکرا دل پتھر ہے، جس پر برکت کی بارش گرتی ہے مگر ٹھکتی نہیں۔ پانچواں چھید، بخل یعنی دل کا بند ہونا۔ میری جان، یہ سب سے بڑا چھید ہے اور سب سے چھپا ہوا بھی۔ بخل یعنی دینے سے ڈرنا، اس خوف سے کہ دوں گا تو کم ہو جائے گا۔ میرے دوست، یہ خوف
ابلیس کا سب سے پرانا ہتھیار ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور فحشاء کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ سنو، جب تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں تو تم گھاٹے میں نہیں جاتے، تم اللہ کو قرضہ دیتے ہو، اور اللہ سب سے بہتر قرضہ لوٹانے والا ہے، کئی گنا بڑھا کر برکت کے ساتھ۔ جیسے بیج زمین میں ڈالو تو وہ ڈوبتا نہیں، وہ اگتا ہے، ایک بیج سے سینکڑوں دانے نکلتے ہیں، بالکل ایسے اللہ کی راہ میں دیا ہوا رزق ضائع نہیں ہوتا، وہ بڑھ کر برکت بن کر واپس آتا ہے، اس وقت اس طریقے سے جس کا گمان بھی نہ ہو۔ میرے دوست، ان 5 چھیدوں میں سے کوئی ایک تمہارے دل کو چھوا ہوگا، کوئی ایک تمہارے اندر کچھ ہلا ہوگا، اس کو پہچانو، اسے نظر انداز مت کرو، کیونکہ وہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمہارے رزق کی برکت واپس آنی ہے، اور آج اس چھید کو بند کرنا برکت کی واپسی کا پہلا قدم ہے۔ میرے دوست، اب وہ بات جس کے لیے یہ پوری گفتگو تھی، وہ راز جو ابن عربی نے صدیوں پہلے ان لوگوں کو بتایا جو رزق کی تنگی میں تھے، اور جو آج بھی اتنا ہی سچا ہے جتنا اس دن تھا۔ ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں فرمایا، اور جب سنو گے تو شاید دل میں کچھ کھل جائے۔ انہوں نے کہا، رزق کا اصل چشمہ باہر نہیں اندر ہے، اور وہ چشمہ اللہ کے نام الرزاق سے جڑا ہوا ہے۔ جب بندہ اس نام کو صرف زبان سے نہیں دل کی گہرائی سے جانتا ہے تو رزق راستے خود ڈھونڈتا ہے، بندہ نہیں ڈھونڈتا۔ میری جان، یہ سمجھو، اللہ کا نام الرزاق ہے، یعنی وہ جو بار بار رزق دیتا ہے، بار بار رکتا نہیں، تھکتا نہیں، بھولتا نہیں۔ زمین پر جتنی مخلوق ہے ہر ایک کا رزق اس نے لکھا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا پرندہ، سمندر کی گہرائی میں تیرتی مچھلی، زمین کے اندر رینگنے والا کیڑا، سب کا رزق الرزاق نے طے کیا ہے۔ اور تم جو اس کے بندے ہو، جو اس سے محبت کرتے ہو، جو اس کے آگے سجدے کرتے ہو، کیا وہ تمہیں بھول سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ مگر یہاں وہ راز ہے جو ابن عربی نے بیان کیا۔ رزق 2 طرح کا ہے۔ پہلا ظاہری رزق، یعنی پیسہ، کمائی، کھانا، لباس، گھر، یہ وہ رزق ہے جو آنکھ سے نظر آتا ہے۔ دوسرا باطنی رزق، یعنی سکون، یقین، محبت، صحت، رشتے، وقت، ہدایت، یہ وہ رزق ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، مگر جس کے بنا ظاہری رزق ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ ابن عربی نے فرمایا، جو شخص صرف ظاہری رزق کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے باطنی رزق کو دور کرتا رہتا ہے، اور جو شخص پہلے باطنی رزق کو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے طلب کرتا ہے، اللہ سے جڑتا ہے، تو ظاہری رزق اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، بنا بھاگے، بنا تھکے، بنا پریشان ہوئے۔ جیسے سورج کی طرف منہ کرو تو سایہ پیچھے چلتا ہے خود بخود، بنا بلائے۔ بالکل ایسے جب تم اللہ کی طرف منہ کرو، رزق پیچھے چلتا ہے خود بخود، بنا بھاگے۔ سنو، نبی کریم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اے انسان، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری فقیری دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھ مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری فقیری دور نہیں ہوگی۔ میرے دوست، یہ حدیث رزق کا سب سے بڑا راز ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے، پہلے میری طرف آ، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں تیرے رزق کے ساتھ۔ میری جان، آج کے زمانے میں ہم نے یہ ترتیب الٹ دے ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے رزق ٹھیک ہو جائے پھر عبادت کریں گے، پہلے قرضہ اترے پھر صدقہ دیں گے، پہلے حالات بہتر ہوں پھر اللہ کی طرف آئیں گے، اور اللہ انتظار کرتا ہے کہ بندہ پہلے میری طرف آئے تو میں اس کے حالات بہتر کروں، مگر بندہ حالات کا انتظار کرتا رہتا ہے اور اللہ بندے کا، اور دونوں انتظار میں رہتے ہیں۔ میرے پیارے، اس انتظار کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ پہلا قدم تم اٹھاؤ اللہ کی طرف، اور پھر دیکھو اللہ کتنے قدم تمہاری طرف آتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جو میری طرف 1 قدم چلتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم چلتا ہوں، جو میری طرف چلتا ہوا آتا ہے میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ یہ رزق میں برکت کا اصل راز ہے۔
تم 1 قدم اللہ 10 قدم، تم چلو اللہ دوڑے، اور جب اللہ دوڑتا ہوا آئے تو وہ خالی ہاتھ نہیں آتا، وہ برکت لے کر آتا ہے، وہ رحمت لے کر آتا ہے، وہ رزق لے کر آتا ہے، اتنا کہ گمان بھی نہ ہو۔ سنو، ابن عربی نے ایک اور بات فرمائی جو دل میں اتار لو۔ انہوں نے کہا، بندہ جب اللہ کو اپنے رزق کا وکیل بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے رزق کا ذمہ خود لے لیتا ہے، اور اللہ جس چیز کا ذمہ لے وہ چیز کبھی ناقص نہیں رہتی۔ میرے دوست، وکیل بنانا یعنی اسے سونپ دینا، اس پر چھوڑ دینا، اس پر بھروسہ کرنا کہ وہ جانتا ہے کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے اور کیسے دینا ہے۔ اور جب تم اسے وکیل بنا لو تو تمہارا کام صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ حلال کوشش کرتے رہو، اور باقی اس پر چھوڑ دو۔ جیسے بیج زمین میں ڈالنا کسان کا کام ہے، اگانا اللہ کا کام ہے۔ کسان بیج ڈالتا ہے اور پھر اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ بیج کو فصل بنا دیتا ہے۔ میری جان، آج رات، ابھی اس لمحے ایک کام کرو، دل کے اندر یہ بات کہو، اللہ تو الرزاق ہے، میں نے تجھے اپنے رزق کا وکیل بنایا، اب یہ تیری ذمہ داری ہے، اور میں جانتا ہوں تو کبھی اپنی ذمہ داری نبھانے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ یہ ایک جملہ دل کی گہرائی سے آج رزق کا رشتہ اللہ سے جوڑ دے گا، اور جب یہ رشتہ جڑے تو برکت خود رزق میں اتر آتی ہے، جیسے صبح کی پہلی کرن رات کے اندھیرے میں بنا پوچھے، بنا اجازت مانگے اتر آتی ہے اور سب کچھ روشن کر دیتی ہے۔ میرے دوست، اب وہ حصہ جس کا انتظار تھا، وہ عمل جو برکت کو واپس لاتا ہے، یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی وظیفہ نہیں جو صرف زبان سے پڑھو اور کام ہو جائے۔ یہ وہ 7 قدم ہیں جو دل کو بدلتے ہیں، اور جب دل بدلتا ہے تو رزق بدلتا ہے، اور جب رزق بدلتا ہے تو برکت آتی ہے، خود بخود، بنا مانگے، بنا بھاگے۔ پہلا قدم، بسم اللہ کرو میری جان، بسم اللہ۔ صرف کھانے سے پہلے کا جملہ نہیں، بسم اللہ ہر کام میں اللہ کا نام شامل کرنے کا اعلان ہے۔ جب کام پر جاؤ، بسم اللہ، جب دکان کھولو، بسم اللہ، جب سودا کرو، بسم اللہ، جب تنخواہ ہاتھ میں آئے، بسم اللہ۔ یہ بسم اللہ رزق میں اللہ کا نام اتارتی ہے، اور جہاں اللہ کا نام ہو وہاں برکت خود چلی آتی ہے، جیسے پرندہ پانی کی طرف خود آتا ہے، بلانا نہیں پڑتا۔ دوسرا قدم، فجر کے بعد سونا بند کرو۔ سنو، یہ بات نبی کریم نے فرمائی، اللہ نے میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ میرے دوست، فجر کے بعد وہ وقت ہے جب آسمان سے رزق کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ جو اس وقت جاگ رہا ہو وہ ان فرشتوں کی دعا میں شامل ہوتا ہے، جو اس وقت سو رہا ہو وہ اس دعا سے محروم رہتا ہے۔ جیسے کسان کھیت میں نہ جائے تو فصل خود گھر نہیں آتی، فجر کے بعد جاگنا، کھیت میں جانا ہے، اور اللہ اس کسان کی محنت میں برکت ڈالتا ہے۔ تیسرا قدم، ہر روز ایک صدقہ، چاہے کتنا چھوٹا ہو۔ میری جان، نبی کریم نے فرمایا، صدقہ رزق کو گھٹاتا نہیں بڑھاتا ہے۔ یہ وہ قانون ہے جو دنیا کے حساب سے سمجھ نہیں آتا۔ دنیا کہتی ہے دو گے تو کم ہوگا، اللہ کہتا ہے دو گے تو بڑھے گا، اور اللہ کا قانون دنیا کے حساب سے بڑا ہے، ہمیشہ، ہر بار، بنا استثناء کے۔ آج، ابھی، کوئی ایک چیز کسی ایک ضرورت مند تک پہنچاؤ، ایک روٹی، ایک گلاس پانی، ایک مسکان، ایک دعا، بس ایک، اور دیکھو اللہ کیا کرتا ہے۔ چوتھا قدم، استغفار کو اپنی سانس بناؤ میرے پیارے۔ اللہ نے قرآن میں حضرت نوح کا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، اور تمہارے مالوں اور بیٹوں میں اضافہ کرے گا، اور تمہارے لیے باغ لگائے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ میرے دوست، یہ آیت پڑھو اور غور کرو۔ استغفار کا نتیجہ اللہ نے کیا بتایا، بارش، مال، اولاد، باغ، نہریں، یعنی رزق ہر طرف سے۔ استغفار گناہوں کی معافی نہیں، صرف استغفار
رزق کا دروازہ کھولنے کی کنجی ہے۔ جیسے زنگ آلودہ تالے پر تیل ڈالو تو تالا کھل جاتا ہے۔ استغفار رزق کے بند تالوں پر اللہ کی رحمت کا تیل ہے۔ ہر روز کم سے کم 100 بار استغفر اللہ اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ 5واں قدم حقوق العباد صاف کرو میرے دوست۔ یہ وہ قدم ہے جسے لوگ سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے سب سے زیادہ برکت رکتی ہے۔ کسی کا پیسہ دبایا ہوا ہے، آج واپس کرو۔ کسی کا حق مارا ہوا ہے، آج ادا کرو۔ کسی سے ناانصافی ہوئی ہے، آج معافی مانگو۔ میری جان، بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اور جب تک یہ حقوق ذمے پر ہے۔ رزق میں برکت ان بوجھوں تلے دبی رہتی ہے، جیسے بیج پتھر تلے دبا ہو تو اگ نہیں سکتا۔ حقوق ادا کرو، پتھر ہٹاؤ اور برکت اگنا شروع ہو جائے گی خود بخود۔ 6واں قدم صلہ رحمی۔ کوئی ایک رشتہ جو ٹوٹا ہوا ہے آج جوڑو میرے دوست۔ نبی کریم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والے کا رزق بڑھتا ہے اور عمر میں برکت آتی ہے۔ یہ وعدہ اللہ کے نبی کا ہے اور اللہ کے نبی کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ آج اس بھائی کو فون کرو جس سے سالوں سے بات نہیں ہوئی۔ اس ماں کے پیر چھوؤ جس سے کل ناراضگی ہوئی تھی۔ اس رشتے کو ایک لفظ سے جوڑو، مجھے معاف کر دو۔ یہ 3 لفظ رزق کا دروازہ کھولتے ہیں جو برسوں سے بند تھا۔ 7واں قدم رات کو سونے سے پہلے شکر کا محاسبہ۔ میری جان، ہر رات سونے سے پہلے 3 چیزیں یاد کرو جو آج اچھی ہوئی، چاہے کتنی چھوٹی ہو۔ سانس آتا رہا، شکر۔ کھانا ملا، شکر۔ کوئی ایک مسکرایا، شکر۔ اور پھر کہو اللہ آج جو دیا اس پر شکر، کل جو دے گا اس پر پہلے سے شکر، اور جو نہ دے اس میں بھی تیری حکمت پر یقین۔ یہ محاسبہ دل کو شکر کی زمین بناتا ہے اور شکر کی زمین میں برکت کا بیج تیزی سے اگتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے۔ جب تک شکر زندہ ہے، برکت زندہ رہتی ہے، ہمیشہ، ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ۔ میرے دوست، یہ 7 قدم آج سے، ابھی سے شروع کرو۔ 7 ایک ساتھ نہیں، ایک قدم، ایک دن، اور دیکھو کیسے آہستہ آہستہ رزق میں وہ روشنی آنے لگتی ہے جسے برکت کہتے ہیں۔ جیسے صبح آہستہ آہستہ آتی ہے، پہلے ہلکا اجالا، پھر کرن، پھر سورج۔ برکت بھی ایسے ہی آتی ہے، آہستہ، مگر یقین سے، مگر پکا، مگر ہمیشہ کے لیے۔ میرے دوست، اب ایک کہانی جو کتابوں میں نہیں ملتی، جو زندگی نے لکھی اور جو دل میں اس جگہ اترتی ہے جہاں دلیل نہیں پہنچ سکتی۔ ایک شخص تھا لاہور کے ایک چھوٹے سے محلے میں، چھوٹی سے دکان تھی اس کی۔ صبح کھلتی، رات کو بند ہوتی۔ سال پر سال وہ محنت کرتا رہا، مگر حال یہ تھا کہ مہینے کے آخر میں جیب خالی ہوتی، قرضہ بڑھتا جاتا، گھر میں تنگی تھی، بچوں کی فیس مشکل سے ادا ہوتی، اور وہ رات کو جب سب سو جاتے تو اکیلا بیٹھا یہ سوچتا رہتا، میں کیا کروں؟ میں نے حلال کمایا، میں نے نماز پڑھی، پھر بھی برکت کہاں ہے؟ ایک رات اس کے پڑوس میں ایک بزرگ آئے، سفید داڑھی، سادہ لباس، نورانی چہرہ۔ وہ بزرگ اس شخص کے گھر آئے اور کچھ دیر کے لیے بیٹھے۔ اس شخص نے اپنا دکھ سنایا، بزرگ نے غور سے سنا، پھر مسکرائے اور صرف اتنا پوچھا، بیٹا جب رزق آتا ہے تو پہلا خیال کیا ہوتا ہے تیرا؟ اس شخص نے سوچا اور کہا، یہ سوچتا ہوں قرضہ کیسے اترے گا اور کتنا بچے گا۔ بزرگ نے آہستہ سے کہا، بیٹا رزق آتا ہے اور تو اللہ کو بھول جاتا ہے، رزق جاتا ہے اور تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ ترتیب الٹی ہے، ترتیب بدل، برکت آئے گی۔ میری جان، وہ شخص اس رات سے ایک کام کرنے لگا، جب بھی رزق آتا پہلے اللہ کا شکر دل سے، زبان سے، اللہ یہ تیرا دیا ہوا ہے، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ پھر جو آتا اس میں سے پہلے کچھ اللہ کی راہ میں، چاہے کتنا چھوٹا ہو۔ پھر فجر کے بعد سونا بند کیا، پھر ہر روز استغفار، اور ایک پرانا رشتہ جو
اس نے توڑا تھا اپنے چچا سے جن سے 10 سال سے بات نہیں ہوئی تھی، ان کے گھر گیا اور کہا چچا جان مجھے معاف کر دے۔ سنو، اس شخص کی دکان اگلے 3 مہینوں میں بدل گئی۔ نہ اس نے کوئی نیا کاروبار کیا، نہ کوئی نیا سرمایہ لگایا، نہ کوئی بڑی تبدیلی آئی ظاہر میں، مگر وہی دکان، وہی محلہ، وہی سامان اور برکت آ گئی۔ قرضہ اترنے لگا، گھر میں سکون آیا، بچوں کی فیس وقت پر ادا ہونے لگی، اور وہ شخص جو رات کو تنگی میں بیٹھتا تھا اب رات کو شکر میں بیٹھنے لگا۔ میرے دوست، کیا بدلا؟ رزق کی مقدار نہیں بدلی، پہلے دنوں میں دل بدلا، ترتیب بدلی، تعلق بدلا، اور جب یہ 3 چیزیں بدلیں تو رزق میں اللہ کا نام اتر آیا، اور جہاں اللہ کا نام اترے وہاں برکت خود آ جاتی ہے۔ میری جان، یہ کہانی اس شخص کی نہیں، یہ کہانی ہر اس شخص کی ہے جس نے کبھی وہ رات دیکھی ہو جب حساب نہ ملتا ہو، جب محنت نتیجہ نہ دیتی ہو، جب دن تھکا ہوا ہو اور پوچھتا ہو برکت کہاں ہے۔ میرے دوست، برکت کہیں گئی نہیں، وہ انتظار کر رہی ہے اس لمحے کا جب تم ترتیب بدلو، اللہ کو پہلے رکھو اور باقی سب بعد میں۔ اس لمحے سے برکت واپس آنا شروع ہو جاتی ہے، آہستہ، یقین سے، پکا، ہمیشہ کے لیے۔ میرے دوست، آج کی اس گفتگو کے بعد اگر کوئی ایک بات تمہارے دل میں اتری ہو، کوئی ایک لمحہ جب دل نے کہا ہو ہاں یہ میری بات ہے، تو آج ابھی اس لمحے نیچے کمنٹ میں لکھو بس اتنا، اللہ تو الرزاق ہے، میرا رزق تیرے ذمے ہے۔ میری جان، یہ کمنٹ کوئی عام جملہ نہیں، یہ وہ اعلان ہے جو تمہاری روح اللہ کے سامنے کرتی ہے کہ میں نے اپنا رزق تیرے حوالے کیا، اور جب روح یہ اعلان کرے آسمان سنتا ہے، اور اللہ اس اعلان کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ میرے پیارے، ہم اس گفتگو کے آخر میں ہیں، مگر یہ آخر تمہارے رزق میں برکت کا آغاز ہے۔ آج تم نے جانا برکت مقدار نہیں، نور ہے۔ آج تم نے جانا وہ 5 چھید جن سے برکت نکل جاتی ہے۔ آج تم نے جانا ابن عربی کا وہ راز کہ رزق کا اصل چشمہ باہر نہیں اندر ہے، اللہ سے تعلق میں ہے۔ اور آج تم نے جانا وہ 7 قدم جو اس تعلق کو زندہ کرتے ہیں۔ جیسے بند مٹھی میں کوئی چیز نہیں آتی اور کلی ہتھیلی پر سب آ جاتا ہے، بالکل ایسے جب دل اللہ کے لیے کھلتا ہے تو رزق اس کھلے دل میں سماتا چلا جاتا ہے، برکت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ہمیشہ کے لیے۔ اب دعا، میری جان، ہاتھ اٹھاؤ آج، ابھی، اللہ تو الرزاق ہے، تو جانتا ہے کتنے گھر ہیں جہاں تنگی ہے، کتنے دل ہیں جو تھکے ہوئے ہیں، کتنی راتیں ہیں جو حساب میں گم ہیں۔ اللہ، آج ہر اس گھر میں جہاں تنگی ہے تو اپنی برکت اتار دے، ہر اس دل میں جو تھکا ہوا ہے تو اپنا سکون ڈال دے، ہر اس رزق میں جو کم لگتا ہے تو اپنا نور ملا دے۔ اللہ، ہمارے رزق میں اتنی برکت ڈال دے کہ ہم دیتے رہیں اور کم نہ ہو، کھلاتے رہیں اور ختم نہ ہو، اور تیرا شکر کرتے رہیں ہمیشہ، ہر لمحہ، ہر سانس میں۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے دوست، اگر یہ گفتگو تمہارے دل کو چھوئی تو ایک کام کرو، اسے کسی ایک ایسے شخص کے ساتھ شیئر کرو جو ابھی رزق کی تنگی میں ہو، جو ابھی تھکا ہوا ہو، جسے ابھی کسی کی ضرورت ہو، کیونکہ یہ شیئر کرنا کوئی عام عمل نہیں، یہ کسی کے بند دروازے پر برکت کی دستک دینا ہے، اور جو کسی کے لیے برکت کا دروازہ کھٹکھٹائے اللہ اس کے اپنے دروازے پر رحمت بھیجتا ہے، بنا مانگے، بنا انتظار کے۔ اور ہمارے اس روحانی گھرانے کا حصہ بننے کے لیے ابھی سبسکرائب کرو، کیونکہ یہاں ہر ہفتے ایسی گفتگو ہوتی ہے جو دل کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، ایک قدم اور ایک قدم اور ایک قدم۔ میری جان، اللہ تمہارے رزق میں اتنی برکت ڈالے کہ تم خود حیران ہو جاؤ، اور ہر حیرانی کے بعد صرف ایک لفظ نکلے تمہارے دل سے، الحمدللہ۔